अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का करबला की तरफ सफ़र। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। करीम तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए इस सदी को नेक फ़आल साबित करे, सारी दुनिया के मुसलमानों पर अपना फजलो करम फरमाए। ये दिन इशारों कुर्बानी के हैं। 18 तारीख को इमाम मजलूम शहीद मदीना सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। यकुम मुहर्रमुल हराम को फारूक आजम की शहादत हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके रुफका की मैदान करबला में शहादत हुई। सिर्फ लोगों की नजरों में ये बात है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई इस महीने में, वो ये नहीं जानते। उलमा इकराम ने लिखा, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पाक ने पुतला तैयार किया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल करके जन्नत में दाखिला दिया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे तूफान आया। नूह अलैहिस्सलाम और उनके रुफकाए कार को अल्लाह पाक ने कश्ती के जरिए बचा लिया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों ने चिखा में डाल दिया, परवरदिगार आलम ने महज अपने फजलो करम से हिफाजत फरमाई तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार अपनी कौम को लेकर सही सालिम गुजर गए। फिरऔन गर्क हुआ, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने फांसी पे चढ़ाने का प्रोग्राम बनाया, अल्लाह मियां आसमानों पे उठा कर ले गया तो मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत का दिन जिस दिन कायम होगा मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम साथियों को शहीद किया गया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सदाकत का परचम लहराने के लिए, दयानत और शराफत का अलम ऊंचा करने के लिए, दुनिया में दीन और ईमान का फरोग इस तरीके से चर्चा करने के लिए अपना सारा खानदान ज़िबा तो करा दिया, मगर नाना के दीन पे आंच ना आने दी। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ऊंचे मकाम के मालिक हैं। शाबान की 5 तारीख को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। नाम खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। अपने मुंह मुबारक में खजूर चबा कर हुसैन को सबसे पहले सरकार मदीना ने घूंटी दी। हर रोज तशरीफ लाते, प्यारे नवासे को प्यार करते, पेशानी पे बोसा देते। उलमा इकराम ने लिखा है, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बोसे दिए, इतने प्यार किए, सैयदना हुसैन की सूरत आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के मुशाबे हो गई थी। तू जरा साबुन लगा कर पाउडर लगाए, तेरा चेहरा चमक सकता है। हुसैन जिसके चेहरे पे, जिसकी माथे पे, जिसकी पेशानी पे हजारों मर्तबा उस जात ने प्यार किया हो, उस जात ने बोसे दिए हो, जिसके चेहरे अनवर के सामने 14वीं के चांद का कोई मकाम नहीं। चमक गया चेहरा।
صحابہ کہتے ہیں کئی مرتبہ جب دل کرتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھیں، ہم حضرت حسین کی صورت کو دیکھ کر اپنے دل کو بہلا لیتے تھے۔ آج تیرا بچہ اپنی نانی کی گود میں کھیلے گا، اپنی اماں کی گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کی گود میں کھیلے گا۔ حسین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت زیادہ پیار فرماتے، تھوڑی سی عمر کے بچے تھے، تربیت کی۔ نماز خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، کلمے سکھائے، اور اتنی تربیت کی بیت المال کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی ہیں، نواز رسول نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں دے لی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو یہ نہیں فرمایا بیٹا ہمارے لیے جائز نہیں، بلکہ نانا نے اپنے نواسے کے حلق میں انگلی دے کر کھجور باہر نکالی، فرمایا بیٹا صدقے کا مال ہے، سید کے لیے حرام ہے، میرے لیے میری آل کے لیے جائز نہیں۔ ذرا سوچو، بچے کے حلق میں چلی گئی تھی، کیا بات تھی؟ فرماتے بیٹا آئندہ نہ کھانا، فرمایا نہیں، اگر اس حلق میں غیر کا مال چلا گیا کل قربانی کیسے دے گا؟ ایک زمانہ تھا سید کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو انشاءاللہ جھٹکے کا بھی نہیں چھوڑتے۔ تربیت کی آپ انتہا دیکھیں کیسے تربیت کی ہے، اور اکرام اتنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ سوار ہو گئے، نانا کی کمر پہ چڑھ بیٹھے۔ میرے آقا نے سجدہ تو لمبا کر دیا مگر سر اٹھایا نہیں، حسین کو گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ گیا اور میں نے جا کر آواز دی، یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ۔ پیغمبر کی لگتی جگر، مسافر بھوکا کچھ کھانا چاہیے، اندر سے آواز آئی، اللہ والے میرے حسن حسین کے چہرے تو دیکھو، بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، آج 4 دن کا فاقہ ہے۔ نبی کی گود میں پلنے والے، نبی کی گود میں کھیلنے والے، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایک ایک وقت میں 3 کام کیے۔ حضرت فاطمہ ایک ہاتھ سے جھولا جھلاتی تھی حسین کا، ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی چلاتی تھی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھتی تھی۔ اس قدر ناز و نعمت میں پلنے والے، ابھی آگوش رحمت میں تربیت پانے والا حسین کب برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی اپنی من مانی کرے؟ تمام صحابہ کرام نے منع بھی کیا کہ آپ نہ جائیں، لوگ دغا باز ہیں، فریبی ہیں۔ فرمایا نہیں، غلط کاریاں ہوتی رہے، حدود اللہ ٹوٹتے رہے، خدا کے قانون میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو اور میں بیت اللہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا اور میں جا کر کے اپنا ہاتھ کو ماروں گا، حق المقدور میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے دین کا پرچم بلند کیا جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل بمنزل رواں دواں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ حور آیا اور آ کر کے لشکر کا گھیرا دے لیا۔ ایسے وقت میں بھی یہ لوگ کتنے سخی، کتنے کریم ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا، حضرت حسین نے پوچھا مخالف کی فوج سے تم نماز پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھیں گے۔ ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ کے؟ نہیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے، پانی نہیں ہے وضو کے لیے۔ حسین کے قافلے کا جو پینے کا پانی تھا سارا دشمن کی فوج کو دے دیا۔
تم پانی لو، وضو کرو، خدا کا فرض پورا کرو، ہماری خیر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی دے دیا اور تمام تر معاملات کو طے کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی۔ اگلی روز دیکھا عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر سامنے آ گیا اور آ کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے نواز رسول کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج کی رات ہمیں استغفار کے لیے دو، نماز کے لیے دو، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دے دو، مجھے کچھ اپنے گھر والوں کو وصیتیں کرنی ہے، اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ واہ حسین، تم نے تلواروں کو جمع کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تیر اکٹھے کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہ مانگا، تم نے مخالف سے اگر وقت مانگا تو تلاوت قرآن کے لیے مانگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں گئے اور مستورات کو اکٹھا کر کے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب کوئی مصیبت آئے قرآن کریم کا حکم ہے صبر کرو، نماز پڑھو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے کبھی الگ ہوتا ہی نہیں۔ رات کٹ گئی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح اٹھتے خطبہ ارشاد فرمایا اگر وہ خطبہ پہاڑوں کو دیتی ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا، اگر وہ خطبہ زمین کو دیتی پھٹ جاتی، اگر وہ خطبہ آسمان کو دیتی پھر جاتا۔ فرمایا لوگوں اس وقت اللہ کی زمین پہ میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں۔ او لوگوں میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں۔ او لوگوں میں نبی کی گود میں کھیلنے والا حسین ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہارا کیا نقصان کیا؟ فرمانے لگے ساری عمر میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے قتل کسی کو نہیں کیا، میں بے رحم نہیں، میں ظالم نہیں۔ اور لوگوں تم پہ میرا خون بہانا کیسے روا ہو جائے گا؟ بار بار سمجھایا، بار بار فرمایا، مگر شرم نہ آئی، ظالموں نے ایک بھی نہ سنی، ایک پہ بھی کان نہ دھرا۔ یہ کون ہے؟ فرمایا لوگوں کچھ تو سوچو میں کون ہوں، میں نے تمہارا نقصان کیا کیا؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 شرطوں میں سے ایک سوچ کر لو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس لوٹ جاؤں، اور یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں مجاہد ہوں، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں، امام الانبیاء کا نواسہ ہوں، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، اور یا پھر وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کراؤ۔ تینوں میں سے ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو، یہیں سے بیعت کا اعلان ہو، تسلیم کرو۔ فرمایا پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں، میں نہ مرد نہیں، میں بزدل نہیں، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کاش تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ میرے سوا آسمان کے نیچے کالی کملی والے کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ انہوں نے کہا ہماری طرف سے تو صرف ایک بات ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو ورنہ تیار ہو جاؤ۔ لوگوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ تقیہ کرنا جائز ہے، حسین نے تقیہ کیوں نہ کیا؟ اگر حسین تقیہ باز ہوتا یہاں جان بچا جاتا، اور اپنی بچاتا، اپنے معصوم بچوں کی جان بچاتے۔ نہ خود حسین تقیہ باز ہے، نہ حسین تقیہ باز کی اولاد ہے۔
یہ منافقت جو اس گھر کے ذمے لگائی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی سے اپنا وقت گزارا، میں نہیں مانتا شیر خدا ہو اور دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور ہو، حسین ہو فاطمہ کا لال ہو اور دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو، میں نہیں مانتا۔ اگر یہ گھر بھی منافقت کرتا ہے پھر صداقت کہاں سے آئے گی؟ پھر صداقت آپ کو ملے گی کہاں؟ اگر نبی کا گھرانہ ہی نعوذ باللہ بگڑ جائے پھر تمہیں دین کہاں سے ملے گا؟ فرمایا نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ تم میرا سب کچھ قربان ہوتا دیکھ سکتے ہو، میرا سب کچھ کام تمام کر سکتے ہو، لیکن میری گردن اللہ کے دین کے لیے ہے، اگر کٹے گی تو اس کی راہ میں کٹے گی، میں باطل کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ تیر چلایا، مخالف کی طرف سے تیر آیا اور کہنے لگا گواہ ہو جاؤ پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے زیادہ انعام ملنا چاہیے۔ خدا کی قسم کیا وقت ہوگا، آسمان کے ستارے چاند سورج سب دیکھ رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی اشتعال کے خاندان نبوت کو مٹانے کا پروگرام ہے، مشعل نبوت کو بجھانے کا پروگرام ہے۔ اور لوگوں کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ جنہوں نے گلشن محمد کو اجاڑا، جنہوں نے شمع رسالت کی قندیل کو گل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے نہ چھوٹوں پہ ترس کھایا نہ بڑوں پہ ترس کھایا۔ ارے برابر میں دریا بہ رہا ہے مگر پانی بند ہے۔ گھوڑا پانی پی سکتا ہے، دریا میں سے کتا پانی پی سکتا ہے، دنیا بھر کے جانور پی سکتے ہیں، ظالموں نے ایسی سختی کی فاطمہ الزہرا کا خاندان پانی نہیں پی سکتا۔ گرمی کا موسم ہے، لو چل رہی ہے، شدت کی دھوپ پڑ رہی ہے، میدان کربلا کے سرات ایٹم بم کا کام کر رہے ہیں۔ حسین پیاسا، حسین کے لختے جگر پیاسا، حسین کا سارا لشکر پیاسا، 3 دن گزر گئے پانی کی بوند نہ دیکھی۔ اس سختی میں بھی حسین نہ گھبرایا، اور گھبرا کیسے جاتا؟ ایسی گود میں تربیت نہیں پائی جہاں کے گھبرایا کرتے ہیں۔ کام شروع ہو گیا، ابھی شروع ہوا ہی تھا کہ حر بن یزید خاموش کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا جنت کا انتخاب کر رہا ہوں، کس طرف ہے؟ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور فوراً حسین کے قدموں میں آ گرا، کہا میں گزشتہ اپنی کارروائی پر نادم ہوتا ہوں، اور نواسہ رسول میں ظلم ہوتا آپ بھی دیکھ نہیں سکتا۔ ذرا سی ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آ کے معافی مانگی، ان کی طرف سے حمایت میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ ساری دنیا کے لوگ مانتے ہیں حسین کی حمایت میں شہید ہوا جنتی ہے، اور 4 منٹ کی سنگت اور بن یزید کو جنتی بنا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں ساری عمر کی سنگت ابو بکر صدیق کو اور صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کیوں کرنا بنائیں گی؟ 4 منٹ کی حمایت نے جنتی بنا دیا، ساری عمر کی حمایت نے جنتی کیوں نہیں بنایا؟ قاسم ابن حسن کو شہید ہوتے دیکھا، برچھوڑ نیزوں سے زخمی ہوتے دیکھا، شہید ہو گئے، اٹھا کے لا کے خیمے کے پاس رکھ دیا۔ علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہونے کو ہے، غازی عباس شہید ہو گئے، تمام کا تمام ڈھیر لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم حسین کے کلیجے سے پوچھو، حسین کے جگر سے جا کے پوچھو، تم نے سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا کیوں کر دیکھا؟ حسین گھبرایا نہیں، رویا نہیں، حسین صابر ہے، روئے کیسے؟ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے، میدان کے قریب ہی سے ایک عورت گزر رہی ہے، ساتھ جوان بیٹا ہے، کانوں میں شور کی آواز آئی، کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ یہ جھگڑا کیا ہے؟ واپس آیا، کہنے لگا اماں
خاندان نبوت کے گلشن کو لوگ اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں حسین کے بچوں کو۔ وہ مائی بھی مائی تھی، کہنے لگی میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا، اور میرے بیٹے اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کے لیے واپس کیوں آ گیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے بتانے آیا ہوں کہ ماں انتظار میں کئی دن تک نہ بیٹھی رہے، میرا واپسی کا پروگرام ہے، بیٹا آگے آگے ہے، ماں پیچھے پیچھے ہے۔ میدان میں پہنچے، اس نے تلوار لی، مقابلے میں آیا، ماں نے قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے لیے جھولی پھیلا دی۔ دشمن نے سر کاٹا، بڑھیا کی طرف پھینک دیا جو اس نے دعا مانگنے کے لیے پھیلا رکھی تھی جھولی۔ اور اتفاق کی بات ہے انہوں نے سر کاٹ کر بڑھیا کی طرف پھینکا تاکہ اس کا دل دکھے، یوں جو جھولی پھیلا رکھی تھی وہ کٹا ہوا سر ماں کی جھولی میں جا پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی جھولی میں آ کے گرا۔ اب چاہیے تھا اماں پیار کرتی، پیشانی چومتی، لگتے جگر کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، بیٹا تو قربان ہو گیا۔ کان کھول کر سن لو سخی کہلانے والوں، مرد عورت سن لو، اس بھی سب کچھ کر سکتا تھا مگر وہ بے نیاز ہے۔ فرمایا لوگوں مشکل کشائی کا مسئلہ کیوں نہ سمجھا دوں، بغل میں دریا دجلہ بہ رہا ہو، دنیا پانی پی لے مگر سارا لشکر پیاسا شہید ہو جائے، ایک بوند نہ دوں میری مرضی، کل قیامت میں حوض کوثر کے مالک بنا دوں میری مرضی۔ یہ تو میری مرضی ہے، مالک میں ہوں اور کوئی نہیں، مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حسین اللہ میاں کو مشکل کشا مانتا ہے، خون کی چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکی، اور میرے پروردگار دیکھ نہیں رہا کیا بن رہی ہے۔ آواز آئی حسین تیرے درجے بلند ہو، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، سبحان اللہ۔ مقام تیرے اونچے ہو، لوگوں کو پتا تو چلے کہ میں بھی ہوں، میرے بغیر کوئی نہیں، ورنہ تیری شرافت پہ زمین ناز کرتی ہے، تیری شرافت پہ دنیا ناز کرتی ہے۔ اس لیے کہ آج بھی اور پہلے بھی اس وقت تک نماز مکمل نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھو، فرض نماز مکمل نہیں، نفل نماز مکمل نہیں، واجب نماز مکمل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ادھر حالت عجیب بنی ہوئی ہے، فرمایا لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ بالکل آخری وقت ہے، حسین کتنا بڑا نمازی ہے، اور لوگوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، چھوٹا بڑا تمام کا تمام تلواروں تیروں سے زخم کھا کر سو گیا ہے۔ اور مولانا آزاد لکھتے ہیں حسین کے بدن سے 31 زخم تلواروں کے، 33 زخم تیروں کے، 80 کے قریب زخم کھا کر نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت میں بھی نماز کو نہیں بھولتا، بے شک۔ پانی پینے کے لیے نہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نے بھی لکھا ہے جب حسین کو پیاس نے چور چور کر دیا، پانی پینے کے ارادے سے دریا میں پہنچے، قریب پہنچے، پانی پینے کا ارادہ کیا، ایک ظالم نے تیر مارا، دونوں لبوں میں سے نکل گیا۔ واپس آئے، نماز کا پروگرام ہے، سید نماز کے بغیر رہ نہیں سکتا، کہتا تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو،
حسین اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں حاضر ہو کر سر دینا چاہتا ہے. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. حسین نے عشق کی نماز پڑھی اور ایسا سر جھکایا قیامت آ جائے گی. آج تک حسین نے سر نہیں اٹھایا، آج تک حسین نے اپنا سر نہیں اٹھایا، سجدے میں رکھ دیا. اے میرے مولا، میں تو تیرے دربار میں یہ سر پیش کر کے دنیا سے روانہ ہو رہا ہوں. کہتا تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. آج تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، آج تو رحل پہ رکھ کر خوشبو لگا کے قرآن پڑھے گا، آج تو اپنی بیٹھک میں قرآن پڑھے گا. خدا کی قسم حسین نے ایسی جگہ قرآن پڑھنا جہاں میرے تیرا پڑھنا ممکن نہیں. نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. خنجر کی نوک پہ قرآن پڑھنا، حسین سے سیکھ قرآن پڑھنے کا ادب. حسین بتائے گا تجھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. سر دے دیا، ظالم آگے بڑھا. 80 کے قریب زخم پہلے تھے، سر تن سے الگ کر دیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ان کو بے عزت کیا گیا. آخری وقت میں حسین کو دیکھا پریشان ہے اور چلائے ہیں. وہ حسین جو سارے خاندان کو دینے کے بعد نہیں چلایا. ایک وقت ایسا آیا کہ حسین بھی چلا پڑا، جبکہ ظالموں نے اپنے گھوڑے مستورات کے خیموں کی طرف موڑے. فرمایا کدھر جاتے ہو، یہ نواز رسول کا خاندان ہے. خیموں کی طرف نہ جاؤ، فاطمہ کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، فاطمہ الزہرا کی بیٹی زینب اندر موجود ہے، سکینہ موجود ہے. خبردار، جب تک مجھے سانس آ رہے ہیں تم کالی کملی والے کے حرم کی طرف نہ جاؤ. کتنا غیرت والا حسین ہوگا، سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا نہ چلایا. جب آبرو کا مسئلہ آیا، عزت کا مسئلہ آیا، آخری وقت میں بھی حسین خاموش نہ رہ سکا. آج عورتیں حسین کے ماتم کا نظارہ کرتی ہیں، دیکھنے جاتی ہیں، کوٹھوں پہ چڑھتی ہیں. حسین نے اپنی عورتوں کی حفاظت کے لیے اس قدر آخری وقت میں بھی چلا کے فرمایا خبردار اگر کسی نے ادھر کا رخ کیا. پتا چلا غیرت بہت بڑی چیز ہے. حسین کا سر اتار کر جلوس بنا کے چلے، نیزے پہ لٹکا کے چلے. کون حسین؟ جو ساری عمر قرآن پڑھتا تھا. وہ حسین جس نے نماز کبھی قضا نہ کی. حضرت حسین کے دکھے دل سے آخری وقت میں 2-3 بددعائیں نکلی. الہی مجھے مارنے والوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت نہ دے. انہوں نے قرآن کی بے ادبی کی، میں قرآن پڑھتا تھا، انہوں نے میرا سر کاٹا. اور میرے مالک جتنے بھی میرے مخالف ہوں انہیں قرآن کی حفظ کی دولت کبھی نہ دینا. بے شک انہیں قرآن کے حفظ کی دولت کبھی. سناتے یہ جتنے ماتم کرنے والے، پیٹنے پٹانے والے لوگ ہیں، ان میں ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی کا دعویٰ ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا قرآن مجھے سناؤ، صبح کو شیعہ میں بنتا ہوں. حسین کی کرامت ہے، حسین کے خون کے قطروں کا یہ صدقہ ہے کہ قرآن حفظ یاد نہیں رہتا جب بھی ان لوگوں میں کوئی شامل ہو جائے. بے شک بے شک. دوسری بات دعا فرما دی الہ العالمین، انہوں نے میری جماعت کو توڑا، انہوں نے میری جماعت کو قتل کیا. الہ العالمین انہیں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ. چنانچہ آپ دیکھ لیں کبھی بھی جماعت نہیں ہوتی. کہتے امام میں بھی آئے گا تو جماعت کرائے گا.
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بد دعا دی، الہی میرے نانا کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو، نہیں جا سکتے۔ سیدنا حسین کا سر لے کے چلے، جنہوں نے بلایا تھا وہی سر اتار کے لے کے چلے ہیں، دغا کیا، فریب کیا، ٹھگی ماری، سر لیے چل رہے ہیں، بازار میں جلوس بنا کے چل رہے ہیں۔ بس وہاں سے ماتم شروع ہوا، کوٹنا پیٹنا شروع کر دیا۔ مسجد کے پاس سے گزرنے لگے تو مسجد میں سرکاری ملا تھا۔ یہ جو سرکاری ملا ہوتا ہے نا، یہ سرکاری شان سے کم نہیں ہوتا ہے۔ سرکاری نمک بڑی چیز ہوتی ہے نا۔ 34 برس گزر گئے، جتنے بھی سرکاری نمک خوار ہیں وہ ہمیں آج تک کہتے ہیں اور اسلام کا قانون نافذ کیسے کر دے، کوئی وقت نہیں ملا ہے، ابھی تو ٹائم ہی نہیں ملا، قیامت آ سکتی ہے، ٹائم نہیں ملے گا۔ سختی ختم ہو گئی، ان کو مصطفیٰ کے نظام کے لیے وقت نہیں ملا۔ کتنے انگریزی سرکاری نمک خوار لوگ ہیں، ان کو ایک ہی بات یاد ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی، حسین میرا ایمان ہے، حکومت کے لیے نہیں گیا، اقتدار کے لیے نہیں گیا۔ اگر وہ مدینے میں بیٹھ کے اشارہ کرتے ساری دنیا ان کے قدم چومتی۔ حسین اس لیے گیا کہ یزید ان کے مقابلے میں، اور ایک طرف حسین ہو ایک طرف یزید ہو، کون ہے جو یزید کا انتخاب کرے گا؟ بے شک کون ہے جو نواز رسول کے مقابلے میں؟ جب جلوس وہاں سے گزرنے لگا، سرکاری ملا کہنے لگا مار کھائی کہ نہیں؟ ایک بچہ بچا تھا، امام زین العابدین، بہادروں کی اولاد بہادر ہوا کرتی ہے نا۔ فرمایا لوگوں ذرا ٹھہرو۔ کہا کیا ہے ملا؟ اس نے کہا ملا مزہ مقابلہ کرنے آئے تھے۔ امام زین العابدین اٹھ بیٹھے اور فرمانے لگے ملا یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہنے لگا ابھی وقت ہونے والا اذان دوں گا۔ فرمایا چلو ہار جیت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے، اگر اب بھی تیری اذان میں میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری، اور اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیت تو میری ہے ہر حال میں، تو کون ہے جیتنے والا؟ ابن زیاد کے دربار میں سر جا کے رکھ دیا۔ اس کمینے نے حضرت حسین کے منہ مبارک سے کمچی ماری، اس منہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا صحابی ہے، فوراً کھڑے ہو گئے، ارے ایمان والا کب چپ رہ سکتا؟ کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ظالم کمینے، جن لبوں کو تو کمچی مار رہا ہے میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں مرتبہ ان لبوں کو منہ میں لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اس پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، حضور اس منہ پہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں تیرے بڑھیپے کا لحاظ کرتا ہوں ورنہ قتل کرا دوں گا۔ فرمایا جب تو نے رات رسول کو اجاڑ دیا تو میرا کیا لحاظ کرے گا؟ جب تو نے نواز رسول کو اجاڑ دیا تو میرا۔ ابن زیاد کوفے کا گورنر مسجد میں جا کے خطبہ دینے لگا، دیکھو اللہ کا شکر ہے ہمیں فتح ہوئی۔ ایک نابینا بوڑھا ہے، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اس نے کہا نا ہمیں فتح ہوئی حسین کے مقابلے میں۔ نابینا کھڑا ہو کے کہنے لگا بڑے خوشی ہوتے ہیں یہ نابینے لوگ، پہلے پتہ لگا لیتے ہیں۔ فرمایا باپ کو بتا تیرا کون ہے حرامی پلے، تجھے فتح کیسے ہو گئی حسین کے مقابلے میں؟ سبحان اللہ۔ باپ تجھے مقابلے میں فتح نہیں ہو سکتی، وہ جنت میں پہنچے تو جہنم میں جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان حالانکہ اتنا سخت خطرہ تھا، سارا کوفہ جھک گیا تھا، اتنا ظالم تھا ابن زیاد۔ اسی سر کو ساتھ دے کر جلوس بنا کر دمشق بھیجا یزید کے پاس۔ اللہ غنی وہاں پر سردار لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہیں۔ جب نواز رسول کی خاندان کو فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں کو لایا گیا، اونٹوں سے نیچے اتارا گیا، جب مدینے سے چلی سب کچھ پلے تھا، آج سب کچھ ختم ہے۔ اللہ اکبر، آج سب کچھ ختم ہے۔
ایک حبشی سردار بول اٹھا، کہنے لگا یہ جو سکینہ چھوٹی لڑکی ہے اسے میرے حوالے کرو، نعوذ باللہ یہ میری ہے۔ حضرت زینب فوراً بول اٹھی، فرمانے لگی قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال۔ اور ظالمہ، تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تم نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کیا خیال؟ مولانا آزاد لکھتے ہیں ابن زیاد امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ حضرت زینب پکار اٹھی، نبی کا نشان مٹانا چاہتا ہے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ حضرت زینب نے ابن زیاد کے دربار میں بھیک نہ مانگی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور دعا مانگی، الہی میرے نانا کے خاندان کو آباد رکھ۔ سارا چلا گیا، ایک یہ معصوم بچہ تجھ سے مانگتی۔ سبحان اللہ سے مانگا زینب نے، کوفے کے گورنر جیسے ظالم بادشاہ سے بھیک نہ مانگی۔ کتنا جرت والا خاندان ہے، اور یہ عورت کتنے اونچے خاندان کی ہے، کہتی ابن زیاد تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، اور میرے مالک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان باقی رکھ، یہ چھوٹا سا زین العابدین بچہ ہے، اس کی بھیک تجھ سے مانگتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی بھیک کیسے وقت میں بھی حضرت زینب نے کس سے مانگا؟ میں تو کبھی بادشاہ کے آگے جھکتے ہیں، کبھی قبر کے آگے جھکتے ہیں، کبھی جھنڈے کے آگے جھکتے ہیں، کبھی گھوڑے کے آگے۔ تم نے تو جھکنا سیکھا، جاؤ زینب سے سیکھو غیرت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یزید نے اپنے گھر پر کئی دن ٹھہرایا۔ یزید کا بچہ کھیل رہا تھا، امام زین العابدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یزید کہنے لگا تم اس بچے کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کرا کے دیکھ لو، ایک چھرا اسے دو اور ایک مجھے دو، پھر دیکھو تماشا۔ یزید کہنے لگا ہے دیکھا نا سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے۔ فرمایا ہم بزدلوں کی اولاد نہیں۔ مختلف ذہن ملک میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک بات کہہ دوں، ابھی تم بازاروں میں جا کے تبصرہ کرو گے، فلاں مولوی یوں کہتا تھا، فلاں مولوی یوں کہتا تھا۔ ہم جو علماء دیوبند ہیں اور ہمارے جو بڑے ہیں ان کا یہ مسلک نہیں، نہ ہم یزید کو جنتی مانتے ہیں، نہ ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس کو خدا کے حوالے کر دیا۔ میں ان لوگوں کو نہیں مانتا جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ دلائل اپنی جگہ پر، آخر تاریخی واقعات ہے اور تو کچھ نہیں نا۔ رہی بات یہ کہ یزید نے کہا کہ مجھے پتہ نہ چل سکا، ایسا کریں گے۔ نعمان ابن بشیر گورنر کو جب ہٹایا اور اس کی جگہ ابن زیاد کو لگایا، پتہ نہیں تھا یہ کیا کرے گا۔ بے شک یزید کو قتل حسین سے بری نہیں کیا جا سکتا، یہ مولویوں کی اپنی دماغ کی اختراع ہے اور یہ خارجی ذہن ہے، میں نہیں مانتا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے سفر کربلا کے حوالے سے، یہ کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہے وہ کربلا کا سفر کیا۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے، صدقہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، ہمارے چینل آزمودہ وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ کربلا کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے تمام بیانات ہمارے اس چینل پر آپ کو میسر آئیں گے، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفیوں نے بلایا کربلا میں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ چل پڑے۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نواسہ تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا تھا، حضرت علی کا لخت جگر تھا۔ آپ کی پیدائش 15 شعبان المعظم کو ہوئی۔ حسین اس قدر شان رکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسے دیتے تھے، اپنی کمر پر، پیٹھ پر کھلایا کرتے تھے، تو شان تو ان کی ہوگی۔ جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس
کوفیوں نے بلایا تو آپ نے کہا کہ میں نبی کا پرچم، حضور کا دین، اس کو نیچا نہیں ہونے دوں گا، میں جاؤں گا وہاں پر۔ تو کوفیوں نے وہاں پر بلایا، آپ کربلا میں گئے، صحابہ نے منع کیا لیکن آپ نہ رکے، آپ کربلا میں پہنچے تو کوفیوں نے دھوکے بازی سے، دغا بازی سے اپنی فوج کے ذریعے آپ کو چاروں طرف گھیر لیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے اہل و عیال سے ملنا چاہتا ہوں اور عبادت کرنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک دن ایک رات دیں۔ تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو آپ نے جا کر تمام بات بتائی اور پھر آپ کربلا میں واپس آ گئے۔ تو کربلا میں جب جنگ شروع ہوئی تو کافروں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن یزیدیوں کی جو ہے تعداد بہت زیادہ تھی۔ یزیدیوں نے حضرت عباس کو شہید کر دیا، علی اصغر کو شہید کر دیا، اون عباس سب کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سارے خاندان کو قتل کر دیا، سارے اہل و عیال کو قتل کر دیا۔ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیروں سے چھلنی تھے، تیروں سے جو ہے ان کا جسم پر ہو گیا تھا، زخموں کی تاب میں آپ نے نماز شروع کی اور آپ نے نماز ادا کر ہی رہے تھے کہ ظالموں نے آپ کا جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دیا۔ تو بہت ظلم ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کے جو ہے وہ خاندان پر 3 دن آپ کو پانی سے پیاسا رکھا گیا، آپ پانی سے بلکتے تھے۔ علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، سید علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں رو رہے تھے۔ تو حضرت امام نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اے بابا، میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی شان تھی۔ کربلا کے میدان ابھی لگا ہوا تھا، ایک بوڑھی مائی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی تو کہنے لگی کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ کس کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ تو جب گیا تو اس نے واپس آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی کے جو ہیں گلشن وہ اجاڑے جا رہے ہیں۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ تم جاؤ اور لڑو، اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ تو وہ گیا اور اس نے تلوار اٹھائی، کافروں نے اس کو قتل کر کر اس کی بوڑھی ماں جو دعا کر رہی تھی اس کی شہادت کی، قبولیت کی، تو اس کی جھولی میں اس کا جو ہے وہ سر آ پڑا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہونے لگے تو انہوں نے 3 بد دعائیں ان کافروں کو دی، ان ملعونوں کو دی جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ ان کو کبھی حفظ کرنے کی توفیق عطا نہ کرنا، ان کو کبھی بھی ان میں سے کوئی حفاظ کرام نہ بنانا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کہا کہ اے اللہ کبھی ان کو حج کی، بیت اللہ کی، میرے نانا کے شہر کی زیارت نصیب نہ فرمانا۔ اور تیسرے نمبر پر دعا کی کہ یہ ساری زندگی پٹتے ہی رہیں، یہ ساری زندگی جو ہے روتے رہیں، اور آج آپ کے سامنے ہے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل آزمودہ وظائف ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، ایک نئی ٹاپک، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔